प्रोग्राम फ़ैसिले जी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी जी ॻाल्हि कयूं त अॼु लहंदड़ सिज यकीननी वॾा फ़ैसिला करे ऐं छॾे बि वियो ऐं केतिरा ई सवाल छॾे वियो। मूं समेत मुंहिंजी टीम समेत पूरे चैनल जे सथ पारां ॾेह तोड़े परॾेह में रहंदड़ तमामु उहे माण्हू जेके KTN जी स्क्रीन ते ऐं सोशल मीडिया ते असांखे ॾिसनि पिया, सभ खे नए साल जे वधि में वधि मुबारकूं हुजनि। ऐं हीउ जेको अॼु साल जंहिंजो आगाज़ न्यूज़ीलैंड ऐं ऑस्ट्रेलिया यानी कि सिडनी खां थी चुको आहे ऐं सिंध समेत पाकिस्तान में जेको अॼु सिज लही वियो, केतिरा ई सवाल छॾे वियो। उन सवाल छॾिया छा ईंदड़ साल में जेके वादाऊं वचन कया उहे पूरा थींदा या न थींदा, इहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सवाल। अॼोको ॾींहुं जेको चइजे त तारीख़ी ॾींहुं करार ॾिनो वञे 2025 जो, त इन में केतिरा ई सवाल उहे छॾे वियो आहे। 2025 में यकीननी वॾियूं कामयाबियूं पाण माणियूंसीं। सभ खां वॾी कामयाबी अगरि चइजे त दुश्मन मुल्क भारत सां वेड़ विढ़ंदे पाकिस्तान जी फ़ौज, पाकिस्तान जी क़ौम, पाकिस्तान जी एयरफोर्स जहिड़ी रीति जेको आहे सो कामयाबी माणी, उहा चइजे त तारीख़ में लिखण जोगी आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त न सही दुनिया, पर दुनिया जे सभ खां वधीक सुपर पावर ताक़त रखंदड़ मुल्क अमरीका उन जे सदर बि 8 जहाज़नि जी ॻाल्हि कंदे ऐं नरेंद्र मोदी खे फ़ोन करे ऐं इहो चयो त सिलेंडर कर, न त पाकिस्तान जा जेके हिन वक़्तु फ़िज़ा में शाहीन मौजूदु आहिनि उहा तुंहिंजो ऑपरेशन सिंदूर जेको आहे सो उनखे गुरूर खे मिटी में मिलाए छॾींदा। ऐं उहो ई थियो त 2025 में यकीननी वॾी कामयाबी आलमी सतह ते पाण खे मिली। इन सां गॾोगॾु अॻिते ॻाल्हि कयूं त 2025 में जेके कामयाबियूं आहिनि, सफ़ारती महाज़ ते बि पाकिस्तान वॾी कामयाबियूं हासिलु कयूं। अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे बांग्लादेश में जेको आहे सो कामयाबी माणीसीं। बांग्लादेश में जेका हुकूमत हुई उन खे यकीननी जेको आहे सो उन तख़्ते तां उनजो गुरूर बि मिटीअ में बांग्लादेश जे माण्हुनि मिलायो ऐं पाकिस्तान सां वरी हथु मिलायो ऐं पाकिस्तान सां जेका दोस्ती ऐं भाईचारी जेका उन वक़्त जी हुकूमत चाहे पई त हिंदुस्तान नवाज़ हुकूमत हुई, उन सां बि जेको आहे सो पाकिस्तानी सफ़ारती तालुकात अॻिते वधिया। इन सां गॾोगॾु नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सां गॾोगॾु चाइना जेको तमामु सुठो दोस्त आहे। इन सां अॻिते वधी करे ॻाल्हि कयूं त ईरान जेको पाकिस्तान जो वॾो अहम दोस्त आहे, उन सां सऊदी अरब, UAE, एतिरा मुल्क जेके 2025 में चइजे त पाकिस्तान जी जेका फॉरेन पॉलिसी, दिफ़ाई पॉलिसी पंहिंजी जेको आहे सो ॻाल्हि मञाई। अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु साल 2025 जो आख़िरी सिज जेको लथो उन केतिरा ई सवाल छॾिया आहिनि। ईंदड़ साल 2026 जे लाइ, मुंहिंजे लाइ, तव्हां लाइ, त 2026 में पाण जेको आहे सो जॾहिं क़दम रखंदासीं राति 12 बजे खां पोइ ऐं सुभाणे जो सिज जेको उभरंदो त यकीननी उहे केतिरा ई वरी उन्हनि सवालनि जा जवाब तलाश कंदो, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान जे हुक्मराननि लाइ ऐं पूरी दुनिया जे हुक्मराननि जे लाइ। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु आख़िरी तारीख़ी ॾींहुं बि इन लाइ आहे त स्पीकर अयाज़ सादिक जेको आहे सो ढाका में जेको आहे सो भारती परॾेही वज़ीर जयशंकर सां अॼु जेको आहे सो उन जयशंकर मजबूर थी करे जॾहिं तव्हां ताक़तवर थियो था 2025 में पाकिस्तान हिन खिते में हिकिड़ो ताक़तवर थी उभरियो आहे त यकीननी तव्हांखे दुश्मन बि अचे पोइ मिले थो ऐं तव्हांजी साराह करे थो। अॼु इहा बि वॾी अहम अॼु ॻाल्हि अगरि चइजे त वॾी अहम डेवलपमेंट आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी, सिपाही सलार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अॼु इलाइक़े में जेको आहे सो तवाज़ुन ऐं सलामती ऐं इन सां गॾोगॾु मुंहुं तोड़ जवाबु ॾींदड़ अफ़वाज पाकिस्तान जे तमामु उन नौजवाननि खे ऐं ख़ासि तौर ते शहीदनि खे भेटाबी पेश कई। इन वक़्तु अगरि ॻाल्हि कजे त मुश्किल तरीन जे बावजूदि नए साल में माशी सूरत हाल सुठी रहंदी, इन जी उमेद बि कजे ऐं माशी सूरत हाल खे बहितरी जी तरफ़ वज़ीर आज़म अॼु ॻाल्हि कनि पिया वठी विया। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मुअज़्ज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो अला सरमन साहब आहिनि, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ, अवां जी वॾी महिरबानी। राजा अंसारी साहब आहिनि, तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां सां मौजूदु आहियो। नुसरत भाई साहब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। जावेद सुमरो साहब सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इस्लामाबाद में मौजूदु आहिनि। सभिनी महिमाननि खे मुंहिंजे तरफ़ां ऐं मुंहिंजे पूरे सथ जे तरफ़ां नए साल जी वधि में वधि मुबारकबाद हुजे ऐं उमेद था कयूं त सुभाणे जो को ॾींहुं इन ख़ासि तौर ते वतन अज़ीज़ जे लाइ, इन धरती धड़ियुनि जे लाइ ऐं अवां जे लाइ, अवां जी फैमिली लाइ सुठो साल साबित थिए ऐं वींदड़ साल यकीनी तौर ते जेके असांखे सबक़ु सेखारे वियो आहे उहे वॾा अहम आहिनि। सभ खां पहिरियां राजा अंसारी साहब, मां अवां ॾे ईंदुसि, अगरि उर्दू में तव्हां जवाबु ॾियो त जेके ॿिया पार्टिसिपेट आहिनि उहे बि समझी सघनि। बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। एक तो आपको, आपकी फैमिली को मेरी तरफ से सबसे जो साल है 2026 बहुत बहुत मुबारक हो। 2025 कई सवालात छोड़ गया है, मगर माना जाए कि पाकिस्तान ने 2025 में आलमी सतह पर जो अचीवमेंट की हैं वो बड़ी अहम है, जो खुशाइन है। माना
کہ ایک دوسرے کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، نظریاتی، سیاسی، سماجی، معاشری، صوبائی، شہری، مگر اس کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر 2025 پاکستان کے لیے بڑا اچھا سال ثابت ہوا۔ جی بالکل، بہت شکریہ مغری صاحب، آپ نے نئے سال کی مبارکباد دی۔ میں بھی اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو اور آپ کے چینل کے توسط سے جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے سب کو نئے سال کی مبارکباد، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ 2025 پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان کو سرخرو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی حکومت، پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز نے اور تمام افواج نے اور پوری ٹیم نے مل کر جس طرح ایک طرف جو فورن پالیسی تھی اس کو بڑا ری شیپ کیا، اور فورن محاذ پر، بین الاقوامی محاذ پر پاکستان کو فتوحات ملی، پھر ہم نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن بھارت کو بدترین شکست دی، اور اس کے بعد جس طرح پوری دنیا میں عزت ملی، اور پھر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو جس طرح پہلے ایک خارجہ پالیسی ہماری ہوتی تھی اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہم نے اس کو ری شیپ کر کے ڈیفرنٹ باکسز میں ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ، لیکن ہر جگہ پہ پاکستان کو اولویت اور پاکستان کے مفادات کو فوقیت دی۔ اور میں یہاں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے کمانڈ کی، ایک دن بھی مغری صاحب ایسا نہیں ہوا کہ جس دن محترم وزیر اعظم نے، ان کی ٹیم نے یہ کہا ہو کہ ہمیں معاشی چیلنجز ہیں اور ہم اس لیے مقابلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم سے پہلے والوں نے بڑی کڑی شرائط پر آئی ایم ایف کے پاس گئے، یا انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا دیں، یا انہوں نے بہت ہی وہ ایسے کام کر دیے کہ اب ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک دن بھی ہم نے یہ ایکسکیوز قوم کو نہیں دیا، بلکہ ہم نے شروع سے محنت کی، جدوجہد کی اور کوششیں کی، اور پھر وہ گرتی ہوئی معیشت جس کے تمام انڈیکیٹرز نیچے کی طرف جا رہے تھے، اپنی محنت سے آج کم سے کم یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ معاشی انڈیکیٹرز اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اپنی محنت نہیں چھوڑ رہے، ہم ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2026 اب بالکل وہ سر، سال 2026 ہوگا سال جب یہ جو ہماری پوری محنت ٹرانسفارم ہوگی رزلٹ کے اندر۔ بالکل ساتھ ہی رہیے گا۔ سینیٹر سرمد علی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے۔ فرمائیے گا سر، ایک تو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے پورے سال 2025 جو گزر گیا آپ ہمارے ساتھ رہے، جڑے رہے، اور کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بھی ترجمانی کرتے رہے، جیسے راجہ انصاری صاحب کرتے رہے، یا میڈم نصرت واحد صاحبہ اور تمام سیاسی لیڈر۔ آپ کو میری طرف سے، آپ کی فیملی کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ سر 2025 پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت سینیٹر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اچیومنٹ کی ہم نے پوری دنیا میں؟ ایک تو میری طرف سے آپ سب کو، آپ کو، کے ٹی این فیملی کو، کے ٹی این کے ویورز کو، اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو 2026 کی مبارکباد، خیر مقدم، اور امید ہے کہ یہ بہت سال شکریہ۔ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئے گا۔ جی 2025 جو تھا بہت چیلنجز سے بھرپور سال تھا ہمارے لیے۔ ایک طرف ہمیں اکنامک ایشوز کا سامنا تھا، دوسری طرف ہمارے ازلی دشمن نے دوبارہ پر نکالے اور ہم پر تلا آزمائی کی کوشش کی۔ ہمیں خارجہ محاذ کے اوپر بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام چیلنجز جو ہیں اب وہ لگتا ہے ماضی کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ملٹری فرنٹ کے اوپر دیکھیں تو ملٹری فرنٹ کے اوپر پاکستان نے جس طریقے سے ہندوستان کو شکست دی، وہ میرے خیال میں اب تاریخ کا، آپ نے خود کہا، تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ بالکل ہم تو کہتے تھے کہ 6 جہاز گرائے، ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا 8 جہاز گرائے، تو بالکل کیا پتا 2 جہاز کہیں اور گر گئے ہو، شاید وہ جو دبئی میں گرا اس کو کاؤنٹ کر رہے ہوں۔ جی تو وہ اپنا، اور ماشاءاللہ ہماری افواج نے جس طریقے سے بہادری سے مقابلہ کیا، ایئر فورس نے، نیوی نے، اور بالخصوص ہماری آرمی نے، وہ ثابت کر دیا کہ جو ہمارا اعتماد ہے ہماری افواج کے اوپر وہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خارجہ محاذ کے اوپر بھی بہت کامیابیاں حاصل ہوئیں، جہاں ایک طرف ہمارے دشمن نے ہمیں کوشش کی کہ ہمیں آئسولیٹ کیا جائے، وہ بالکل ناکام ہوا۔ اور پہلے تو اس کا جو بیانیہ تھا نا، پہلی بار ہوا کہ اس کا بیانیہ پٹ گیا۔ ہمیشہ وہ جب بھی کہتا تھا کہ جی پاکستان نے ٹیررزم کیا، دنیا اس کو خرید، اس کے سودے کو خرید لیتی تھی، اس دفعہ اس کا مال بکا نہیں، اور لوگوں نے کہا کہ جی
ہر دفعہ آپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, ثابت کیجیے, ثبوت دیجیے, اور جس سے وزیر اعظم صاحب نے کہا جس سے انکوائری کرانی ہے, انویسٹیگیشن کرانی ہے, آپ کرا لیں. تو بالکل. وہ اپنا وہ سامنے آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو جنگ جو تھی وہ ہماری ملٹری کے فرنٹ کے اوپر تھی. آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ کنیٹک اور ملٹری فرنٹس کے اوپر جیتی جاتی ہیں, وہاں وہ نیریٹو کے فرنٹ کے اوپر بھی جیتی جاتی بالکل. ہیں. سینیٹر اور صاحب نیریٹو ساتھ ہی کے رہے فرنٹ گا. کے اوپر سینیٹر جس صاحب طریقے سے میں جو ہے میڈم جی نظر صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا, ان کو بھی شامل گفتگو کر لوں اور دیگر مہمانوں کو بھی پھر آتا ہوں آپ کی طرف اور راجہ انصاری کی طرف. میڈم, آپ کو, آپ کی فیملی کو, پورے پاکستان کو, کے ٹی این ٹیم اور میرے پروگرام کی جو ہے تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پورا سال آپ اپنی جو ہے پارٹی کی ترجمانی کرتی رہیں اور ہمارے پروگرام میں بڑے تیکھے, کڑوے, میٹھے سوالات کے جوابات بھی دیتی رہیں اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتی رہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت دیتی رہتی ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو نئے سال کی. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ افتخار مغیر صاحب. دیکھیں, مجھے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا میرا فرض ہے, جی ٹھیک ہے بالکل. نا. اس میں کئی دفعہ میں خود بھی بہت ہارش ہو جاتی ہوں. جو میرا پچھلا ریکارڈ ہے وہ سب کو پتا ہے کہ میں نے کبھی اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کی تھی. بہت پولائٹلی اپنا جو بھی مطلب ہوتا تھا وہ میں کنوے کر دی. لیکن اب چونکہ بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے فرسٹریشن, غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جی ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی. جی میڈم کی کوشش کریں کہ دوبارہ ان کی آڈیو ہمارے پاس تک آ جائے. تو میں جاوید سمرو صاحب ہیں ہمارے ساتھ, پروڈیوسر صاحب. اچھا چلیں ٹھیک ہے. راجہ انصاری صاحب کی طرف جاؤں گا. راجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آج کی بڑی ڈیولپمنٹ, اچھی بات اگر کہیں کہ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں, جب آپ جنگ جیتتے ہیں اور آپ جب عالمی سطح پر اپنا لوہا منواتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں, ہم دفاعی پوزیشن میں, ہم جو ہے ایئر فورس ہمارا جو ہے جس طرح سے دنیا کی ان ایئر فورس جو طاقتور ہے فضائی طاقت میں, وہ ایک اپنا نام اور مرتبہ قائم کرتا ہے اور منواتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پھر آج جو مناظر نظر آئے کہ جے شنکر کو جو ہے آج ہاتھ ملانا پڑا ہمارے اسپیکر کے ساتھ. اگرچہ بڑھ کے بات کروں کہ کرکٹ کے میدان میں وہ آنکھیں نہیں ملا رہے تھے, ہاتھ نہیں ملا رہے تھے, نہ ملائیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, مگر اس کے آگے جا کر بھی جو ہے کئی مواقع ایسے آئے جس پہ پاکستان سے ہاتھ ملانے سے وہ انکاری تھے. مگر آج ان کا غرور جو ہے, سندور جو ہے جب مٹی میں ملا, تو آج جے شنکر جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ساتھ ڈھاکہ میں بلا کر ان کو ہاتھ ملانا پڑا. جی مغیر صاحب, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں, آپ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت کوئی بھی ایک ایکسٹریم پالیسی پہ جا کر کھڑا نہیں ہو سکتا. اس سے وہ آئسولیشن کا شکار بھی ہوگا, اس سے وہ بند گلی میں بھی چلا جائے گا. تو بھارت نے شروع میں اس کو, کیونکہ بہت بڑی ہار تھی تو اس کو غم بھی تھا, غصہ بھی تھا, اور وہ اپنا خود اپنے آپ کو نوچ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کر دی کہ سیاست کو کھیل کے اندر لے کے آئے, اور پھر کھیل کے میدانوں میں انہوں نے اپنی اس نفرت کا اور اپنی انتہا پسندی کا ایک بھیانک چہرہ دکھایا جو پوری دنیا میں جس پہ تنقید ہوئی. اور پھر بالآخر لازم بات ہے, کوئی ملک زیادہ عرصے تک اپنے آپ کو آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتا. پاکستان نے جتنی زبردست خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپروچ رکھی, جتنی زبردست پالیسی سے وہ آگے بڑھا, بالآخر بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے خارجہ محاذ پر بھی, اور انہوں نے جا کے ہینڈ شیک کیا. جی تو یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن اب اندرونی اگر ہم ملک کی بات کریں تو آپ کو کل کی ڈیولپمنٹس پتا ہوں گی کہ اب پی ٹی آئی بھی بھیک مانگ رہی ہے کہ ہم سے مذاکرات کر لیں, کیونکہ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے. اب وہ بالآخر آ گئے اس بات پہ کہ جی ہم سے مذاکرات کریں. تو دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین بات ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو خاص طور پہ مبارکباد دوں گا مغیری صاحب جناب. کہ پریس کے حوالے سے جس طرح آپ لوگوں نے, آپ پاکستان کی میڈیا نے بشمول آپ اور تمام صحافی, انہوں نے جتنا میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور بھارت کی پوری میڈیا جو ایک فیک نیوز کے اوپر مبنی تھی اور غلط خبریں چلا رہی تھی, آپ نے ایک زبردست جو ہے وہ بہترین خبریں دی, سچائی کے اوپر مبنی رپورٹنگ کی, جس سے پوری دنیا میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی میڈیا ریسپانسبل میڈیا ہے. اور بالکل, اس جگہ پہ میں اپنے بہت محترم شکریہ صاحب. وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی
میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے تارڑ صاحب نے جو میڈیا وار تھی بھارت کے ساتھ وہ بھی بڑے زبردست انداز میں انہوں نے ون کیا. تو دونوں محاذوں پہ ہم آرمی کی سطح پر بھی افواج کی سطح پر بھی میدان جنگ میں بھی ہم نے فتوحات لی اور صحافتی میدان پر بھی ہم نے فتوحات لی. بالکل بہت شکریہ سر. آپ نے جو ہے اس سال جو 2025 تھا وہ بحیثیت صحافی اور بحیثیت پاکستانی میرے لیے بھی بڑا اہم اسی لیے ہے کہ بہت کچھ میں نے سیکھا, اور خاص طور پر ہندوستان کی میڈیا پر جب پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے تمام ان سیاسی جماعتوں کی اور خاص طور پر افواج پاکستان کی وہ جو اچیومنٹ تھی ان کو جب جو گودی میڈیا ہے وہاں پر جب جواب دیا تو باعث فخر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے, جو کہ میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا بھی ہے. سینیٹر سرمد کی طرف جانا چاہوں گا. سینیٹر صاحب فرمائیے گا سر کہ جو راجہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے. اگر بات کی جائے کہ 2025 میں کہ ہندوستان کو جہاں پر ہم نے فضا میں جو ہے شکست دی, زمین پہ بھی شکست دی, مگر عالمی سطح پر جو ہے میڈیا کا کردار بھی بڑا اہم رہا, اور ہم نے جو ہے ان کو میڈیا وار میں بھی جو ہے پراکسی وار میں بھی شکست دی. سینیٹر صاحب. جی بالکل بالکل راجہ صاحب نے درست کہا. میڈیا وار کے اندر بھی ہم نے ہندوستان کو شکست دی. ہندوستان نے تو لاہور کے پورٹ کے اوپر بھی حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا, اور کراچی تو کر ہی دیا تھا, لیکن لاہور میں آپ سوچیں ایک شہر جو ایک لینڈ لاک شہر ہے وہاں کا بھی پورٹ ایک ان کو نظر آ گیا تھا کہیں, سمندر دریافت کر لیا تھا. بالکل. تو پاکستانی میڈیا نے بہت رسپانسبلی سب کچھ ہینڈل کیا تھا. پاکستانی میڈیا کا جو کردار تھا بہت رسپانسبل میڈیا کے طور پہ ابھر کر آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں میڈیا کی وار میں عطاء اللہ طارڑ صاحب نے ایک رول پلے کیا یا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک رول پلے کیا, وہاں ایک بہت اہم جنگ اور بھی ہو رہی تھی. وہ جنگ جو تھی وہ نیریٹیوز کی جنگ تھی, جو ہندوستان بہت بری طرح جس کے اندر ناکام رہا اور ہارا. اور وہ جنگ جو تھی اس کی قیادت پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے, جنہوں نے دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں جا کے پاکستان کے نیریٹو کو دنیا کے سامنے رکھا, اور ہندوستان کی جو ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے ان کے نیریٹو کو شکست دی. وہ بھی ایک بہت اہم جنگ تھی جو ہم نے جیتی. تو ہم نے جہاں دفاعی محاذ پہ جنگ جیتی وہاں ہم نے نیریٹو کے محاذ پہ جنگ جیتی, میڈیا کے محاذ پہ جنگ جیتی, اور فارن پالیسی کے محاذ پہ جنگ جیتی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ فارن پالیسی پہ بھی آپ دیکھ لیں, امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ ایک نئی نہج کی طرف جا رہے ہیں. اسی طریقے سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ اسٹرانگ سے اسٹرانگر ہو گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب پیلسٹائن کے اوپر بات ہوتی ہے تو جہاں مڈل ایسٹ کے تمام ممالک جتنے بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہے. بالکل ساتھ ہی رہے گا سر. میں اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے جاوید سمرو صاحب نے, میں ان کی طرف جاؤں گا شامل گفتگو کروں. جاوید سمرو صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے میری طرف سے اچھا برائے کرم ہولڈ کیجئے. اچھا جاوید سمرو صاحب اگر ہولڈ نہ ہو تو مجھے طرف سر تاکہ لکھ لکھ वाधायूं हुजनि नए साल जूं. ऐं हिन साल पाकिस्तान जी वॾियूं अचीवमेंट आहिनि ऐं कामयाबियूं माणियूंसीं. कीअं पिया ॾिसो सॼे हिन 2025 वारे सफ़र खे? सुमरो साहब. अच्छा मैडम आ गई. मैडम आ गई. अच्छा मैडम जो है आपका नेट की वजह से जो है हमें जो है वीडियो और ऑडियो नहीं मिल पा रही थी. बात कंटिन्यू कीजिएगा. सवाल वही है कि आपको मुबारकबाद, और आपने फरमा रही थी कि आपने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया और दर हकीकत ये है कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी भी कर रही थी. कुछ वक्त कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ जज्बात ये तो चलते रहते हैं. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الطاف مغیر صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا مجھے. دیکھیں نئے سال کی مبارکباد سب کو. انشاءاللہ اگلا سال جو ہے پچھلا جس طرح کا گزرا ہے مسلمانوں کے اوپر, خاص طور پہ فلسطینیوں کے اوپر, یمن میں, شام میں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں بہت مشکلیں اٹھائی ہیں سب نے. لیکن اس دفعہ امید یہی کرتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری اس طرح کام کرے گی کہ انشاءاللہ مسلمانوں کی حالت بہتر ہوگی. کیونکہ ہم لوگوں کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کو ایز کیا جائے. جو کچھ بھی ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے, جو طاقتیں بھی مسلمانوں کو شکست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور کسی نہ کسی طرح جس طرح بش نے کہا تھا میں 14 سینچری میں پہنچا لوں گا, تو اس چیز کو فائٹ آؤٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ابھی تک مسلمان آپ دیکھیں
कितनी जंगों से कितने मुल्कों से हमारे ऊपर अपना किस तरह का सब कुछ हुआ, हमने 80,000 से ज्यादा लोग गंवा दिए अपने। लेकिन उम्मीद है कि अब कुछ लोगों को अकल आ जानी चाहिए कि जंग सिर्फ हल नहीं होता किसी भी चीज का, हमें मुज़ाकरात करने हैं, हमें लोगों को टेबल पे बिठाना है और जो भी उनके मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है। आपको पता है कि आज कल जो हुआ है सऊदी अरब और उसमें यूएई में, वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक चीज है, गलतफहमी की वजह से हुआ। वो कभी भी इस तरह नहीं होता अगर उन्हें पता होता कि यहाँ से क्या जा रहा है। बिल्कुल तो खैर बहरहाल ये वाली चीजें जो हैं इनको खत्म होना चाहिए। मुसलमानों को लिटरली आपस में इत्तेहाद करना बेइंतहा जरूरी है, वरना हमें चूंटियों की तरह कुचल दिया जाएगा। उसके लिए हर मुसलमान मुल्क को कोशिश करनी है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आगे चले, सबको बताए कि क्या हम मुसलमान तखरीबकार नहीं है, हम मर्डर नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। जो एक दो लोग करते हैं वो तो कहीं पे भी करते हैं। आप देख लें न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ या अमेरिका में हुआ, कई दफा वो एशियन नहीं होते, मुसलमान नहीं होते, कोई और होता है और बचाने वाला मुसलमान होता है, या कोई और किसी और नस्ल का कोई इंसान कुछ कर रहा होता है, लेकिन इल्जाम लग जाता है फौरन मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर खास तौर पे। तो अब कुछ लोगों को अकल आनी शुरू हुई है, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं वो कि नहीं, पाकिस्तानी हर वक्त तकरीबकारी नहीं कर रहे होते, कुछ अच्छे लोग भी हैं इसमें, और जो तकरीबकार होते हैं वो एक्चुअली उनको कोई और मुल्क ट्रेन करता है और इस तरह का बनाता है, वरना अदरवाइज हमारे अंदर इस तरह के लोग नहीं हैं। बिल्कुल। मैं जावेद सुमरो साहब की तरफ जाऊंगा। जावेद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी दर्जनगार हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया जावेद सुमरो साहब, तव्हां वक्त कढियो। सबका पहिरियां त मुंहिंजे तरफ़ां ऐं मुंहिंजी टीम जी तरफ़ां, KTN फैमिली जी तरफ़ां अवां खे, अवां जी फैमिली खे नए साल जूं लख लख वाधायूं हुजनि। ऐं 2025 साल कीअं गुज़रियो, कीअं इनखे यादि कंदासीं, त कहिड़ियूं कामयाबियूं माणियूंसीं? जावेद सुमरो साहब जी 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 मंसूर भाई थोड़ो सवाल रिपीट कंदा, आवाज़ सर मां मुझे सत तरफ़ा KTN 7 पारां तव्हांखे लख लख नए साल जूं वाधायूं हुजनि। ऐं 2025 जेको गुज़री वियो उन में कहिड़ा पाण जेको आहे सो कामयाबियूं हासिल कयूंसीं आलमी सतह ते? तव्हांजा लख थोरा त तव्हां जेको आहे सो हिन नए साल जी ईंदड़ नए साल जो तव्हां वाधायूं ॾिनियूं आहिनि तव्हां बि, ऐं तव्हांजी सॼी सथ खे मुंहिंजे तरफ़ खां, मुंहिंजे फैमिली जी तरफ़ खां बि नए साल जी मुबारकूं हुजनि। वॾी महिरबानी। जेसिताईं रहियो पाकिस्तान में साल 2025, त इन सॼे साल जे अंदरि जेकॾहिं असां ॾिसूं त ख़ासि तौर ते जेका मुआशी सूरत हुई पाकिस्तान जी, जेका गुज़िरियल रजीम आहे उहा छॾे वई, उहा तमामु घणी ख़राब हुई। उन में बहितरी लाइ जेके उपाउ वरिता विया उनजा रिज़ल्ट असां हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहियूं। ऐं इन खां अलावा जेकी फॉरेन एग्रेशन हुई, स्पेशली जेको आहे सो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू खां ॾिसिजे, जेका 9 मई में ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस शुरू कई वई ऐं हिंदुस्तान खे जेको जवाबु ॾिनो वियो, उहो जवाबु दुनिया जे साम्हूं थी वियो। ऐं उनजो जेको सभ खां वॾो 2025 में असांजो पॉज़िटिव पर्सपेक्टिव दुनिया जे आॾो साम्हूं अची वियो, त जंहिं तरीक़े सां पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ कोशिशि कई वेंदी आहे, त कोशिशि कई वई ख़ासि तौर ते मीडिया जे अंदरि, इंडियन मीडिया जे अंदरि पाकिस्तान जे ख़िलाफ़, त पाकिस्तानी ऐं मुसलमान जेके आहिनि से उहे टेररिस्ट आहिनि। त जेको बयानियो इंडियन मीडिया जे तरफ़ खां कयो पियो वियो, त उनखे सॼो ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस जे खां पोइ इहो दुनिया जे साम्हूं आश्कार थी बीह रहियो आहे, त उन्हनि जो बयानियो जेको आहे, नैरेटिव आहे, उहो मोदी सरकार जो ॾिनल नैरेटिव आहे। हिंदुस्तानी मीडिया खे हू कूड़ जिते ॿधल इहो नैरेटिव आहे जेको हुननि इस्तेमालु करे दुनिया में पाकिस्तान ऐं मुसलमाननि जे ख़िलाफ़ जेका हिकिड़ी मुहिम हलाई, उहा हिन 2025 में मुंहिंजे नज़र में सभ खां वॾी हिकिड़ी जेका कामयाबी आहे, उहा न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे लाइ आहे, पर उहा सॼी उम्मत आहे, मुस्लिम उम्मा जे लाइ आहे। इहा सभ खां वॾी हिकिड़ी कामयाबी आहे। नंबर ॿियो अगरि ॾिसे त पाकिस्तान खे फॉरेन पॉलिसी जी हद ते जेका असांखे सभ खां वॾी कामयाबी हासिल थी आहे, त हिन वक़्तु हिन ख़िते जे अंदरि, यानी ॾखण एशिया जे अंदरि, जेको पाण खे सभ खां वधीक इहो पंजाबी में चइबो आहे त चौधरी सम्झी रहियो आहे, सिंधी में चइजे त वॾेरो, उहो हिंदुस्तान पाण खे सम्झी रहियो हुयो। उनजी जेका सभ खां वॾी हठधर्मी आहे, उनजी जेका इहा सोच आहे, उहा बि हिन वक़्तु असांखे ज़मीन बोझ थींदे नज़र अचे थी। ऐं ख़ासि तौर ते वरी जेकॾहिं रांदियुनि जे मैदान में ॾिसिजे त जेको इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तानी जेको इंटीरियर मिनिस्टर आहे उन खां ट्रॉफी न वरिती
जेको आहे सो एशियन क्रिकेट काउंसिल जे चेयरमैन हुअण जे नाते उहो बि ॾिसो त उन में अॼु असांखे आख़िरी ॾींहं ते 31 दिसंबर ते जेका असांखे कामयाबी हासिल थी आहे त जेका टीम पाकिस्तान जे इंटीरियर मिनिस्टर सां हथ न मिलाए रही हुई उहो उन ई मुल्क जो इंटीरियर मिनिस्टर उन असांजे स्पीकर सरदार अयाज सादिक सां बांग्लादेश में ख़ालदा ज़िया मरहूमा जी जेको जनाज़ो आहे उन में जंहिं तरीक़े सां हथ मिलाए मुर्क ॾिनी आहे इन मां असांखे इहो अंदाज़ो लॻाइणु घुरिजे त पाकिस्तान इन में न सिर्फ़ु दिफ़ाई लिहाज़ खां न सिर्फ़ु जेको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू खां हर लिहाज़ खां पाकिस्तान जे लाइ 2025 जो साल जेको आहे सो तमामु घणो सुठो साबित थियो। वजह फरमाए तव्हां या सफ़ा अहम सुठी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान जेको आहे सो जिथे दिफ़ाई ऐं सफ़ारती ऐं कामयाबियूं माणियूं आहिनि सोभमाणी आहे त इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिसिजे त पाकिस्तान न सही परॾेह में जेके पाकिस्तानी मौजूदु आहिनि उहे अॼु पाकिस्तान जे जेको आहे सो ख़ासि तौर ते जेका पाक भारत जेका जंग थी उन में घटि जेका भारत खे शिकस्त ॾिनीसीं उन ते फ़ख्र बि महसूसु कनि पिया ऐं केतिरा ई ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया जे कुंड कुड़िस में जेके रहनि पिया उहे सम्झनि पिया त पाकिस्तान जहिड़ी रीति जेको आहे सो सफ़ारती लेवल पे ऐं दिफ़ाई लेवल ते जेको अॻिते वधी करे जवाबु ॾिनो आहे उहो वॾो अहम आहे। सेनेटर सरमद अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर बताइए कि 2025 अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कि जावेद सुमरो साहब भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकारी थे भारत। आज जयशंकर जो है ढाका में जो है स्पीकर अयाज सादिक से खुद जाके मुसाफा किया, हाथ मिलाया। तो ये भी एक तरफ से देखा जाए कि पाकिस्तान ने जब एक अपनी जो बात जो है पूरी आलमी दुनिया में रखी तो अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी ये समझ में आ गई है कि जी पाकिस्तान जो है अब आलमी सतह पर जो जैसे जावेद सुमरो साहब भी कह रहे थे कि वो चौधरी बनना चाह रहे थे इस खित्ते का, मगर उसकी चौधरात जो है पाकिस्तान ने निकाल दी। बिल्कुल उसकी चौधरात जो है ना पाकिस्तान ने निकाल दी। और देखिए इस जो बिनार महसूस जो ऑपरेशन जो था उससे जो एक चीज़ का फ़ायदा हुआ ना वो ये हुआ कि जो हिंदुस्तान में की जो एरोगेंस थी ना वो ख़त्म हो गई और एक हमारे अंदर जो एक सेल्फ एश्योरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा ख़त्म हो गया था वो हमारा दोबारा बहाल हो गया एक कौम की हैसियत से। और ये वो लोग हैं, बिल्कुल जावेद सुमरो साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप याद करें कि जिनकी जो टीम थी हमारी टीम के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थी या मोहसिन नकवी साहब से जो ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं थे, आज जयशंकर साहब जाके हाथ भी मिलाने को तैयार हो जाते हैं अयाज सादिक के साथ। तो ये बेसिकली साबित करता है जो खित्ते में और जो बैनुल-अक़वामी पर्सपेक्टिव में जो पाकिस्तान की जो पजीराई हो रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना वो ग्लोबली चेंज हो रही है उसको वो रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि खारजा महाज के ऊपर एक सेकंड जी सरमद अली साहब साथ रहेगा, बिल्कुल आप वजह पर हैं। खारजा और दाखिली महाज पर जो है पाकिस्तान ने बड़ी अचीवमेंट की। नुसरत वाहिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। माना कि अपोजिशन आपका काम है, फ़र्ज़ है और करें भी, और आपने उम्दा तरीके से जो है अपोजिशन और आपके तमाम वो पार्टिसिपेंट जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं पूरा मौका देते हैं उनको कि वो बातचीत करें, अपना नुक्ता नज़र रखें। मगर थोड़ी देर के लिए अगर बेइंद पाकिस्तानी आप समझे कि कल तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का जो गुरूर था वो ख़ास तौर पर क्रिकेट की मैदान में जहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी खेल है जिससे जो है सफारती लेवल पर और दुनिया लेवल पर एक दूसरे से मुल्क जुड़ते हैं, लोग देखते हैं, शायकीन देखते हैं। मगर उस महाज पे भी हिंदुस्तान ने नफरत अंगेज हरकत की और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकारी थे। मगर आज अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं जयशंकर जो है कहें कि स्पीकर अयाज सादिक से जो उसने खुद बढ़ के हाथ मिलाया है तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए कि जी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो रखा बड़ा उम्दा तरीके से रखा। आज जयशंकर जैसा शख्स भी मजबूर हो गया है हाथ मिलाने पे। जी बिल्कुल। पहले लेकिन मैं छोटा सा एतराज़ करूंगी आपके जुमले के ऊपर। आपने कहा थोड़ी देर के लिए अपने आप को पाकिस्तानी समझें। नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए नहीं, मैंने कहा गैर सियासी। जैसे आम पाकिस्तानी होता है वो गैर सियासी होता है, मैं गैर सियासी कहा एज अ पाकिस्तानी का। अगर मेरे जुमले से आपको कुछ तकलीफ पहुंची तो मैं ऑन ईयर आपसे एक्सक्यूज कर रहा हूँ। मेरा कतनी आपको पाकिस्तानी या ना पाकिस्तानी सर्टिफिकेट देने का कोई मकसद नहीं था। जी बहुत सारी ऑफर्स हुई लेकिन पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक इसकी बात है वो आपको पता ही है कि इंडिया किस तरह का था कि अभी भी ऐसे ही है
کہ کوئی دھماکہ ہو جائے, ان کے یہاں کوئی حملہ ہو جائے, حالانکہ خود کرواتے ہیں, میکسیمم انہوں نے خود کروایا ہے, جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں اس میں وہ خود ہی کرواتے ہیں. لیکن ان کا تمام میڈیا جو ہے فوراً, جیسے گولیوں کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے نا, تو اس طرح پاکستان 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 جو شور مچانا چاہتے ہیں تھوڑی سی پاکستان کر دیں, گیٹ نہیں بند ہو رہا تھا. ہو رہا ہے بیچ میں. جی سلمان صاحب اگر آپ سن سوری لیجیے جی, گا. میں آڈیو جی کر رہا ہوں. جی 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 میڈم سوری. تو پھر مطلب مجھے یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ لوگ کرتے تھے, اور شاید آئندہ بھی کریں اگر کچھ ایسا ہو, لیکن اس دفعہ ان کا منہ توڑا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں بنگلہ دیش کی ہسٹری پڑھیں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح یہ اس وقت کر رہے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ایئرپورٹس کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں کو ماریں گے یا واٹ ایور جو بھی ہے, لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ ایئرپورٹس پہ حملہ کرنا شروع کیا, اور ایئرپورٹس کو یہ اپنی طرف سے ناکارہ بنا رہے تھے, جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا. کہ اس کے بعد پھر مشرقی پاکستان میں پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ تمام ایئرپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے, وہ فلائی نہ کر سکتے, اور یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتے. لیکن ان مین وائل ہماری ایئر فورس ماشاءاللہ الحمدللہ بے انتہا الرٹ ہے, آرمی چیف کے ساتھ مل کے اور نیوی ان کے ساتھ مل کے جو انہوں نے پروگرام بنایا, اور کس طرح ان کے طیارے گرائے کہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارے پاس رافیل نہیں ہے, تو اس لیے پاکستان نے کر لیا. اب تو رافیل آ گیا تھا, وہی سمجھ رہے تھے ٹائٹینک کی طرح, وہ کہیں گے کہ اونلی گاڈ کین سنک اٹ. تو گاڈ تو کرتا ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ انسان بھی اپنی عقل چلاتے ہیں اور اپنی مہارت استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کس طرح ہم لوگوں نے 6 یا 7 ان کے طیارے گرائے, جو شروع میں وہ مان ہی نہیں رہے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ان کو ماننا پڑا, وہ تصویریں تھیں, وہ سب کچھ تھا. تو یہ بہت 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 بڑی وکٹری تھی ہماری پوری دنیا کے لیے, کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ پاکستان کے اوپر جو ہر وقت ہر انسان شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے, تو وہ چیز اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے کہ پاکستان تخریبات نہیں ہے, تخریبات اصل میں انڈیا ہے. اور میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں استنبول میں تھی جب میری ان کے کونسل جنرل اور ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ ان کے 13 کونسلیٹ انڈیا افغانستان میں ہیں. وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ وہ صرف وہاں پہ ٹرین کر کے دہشت گردوں کو بھیجتے تھے, بلوچستان میں, کے پی میں, ایون پنجاب میں, ہر جگہ دھماکے ہو رہے تھے. کتنے زیادہ ہر روز آپ سمجھتی کہ 2026 میں ایک اور جنگ ہوگی پاکستان کی ہندوستان سے, لگا ایسے رہا ہے, یا اس جنگ سے جو ہے آپریشن صدور کے بعد جو ہے ان کا غرور جو مٹی میں ملا ہے, وہ جتنے مرضی پلان بناتے رہیں لیکن جنگ نہیں ہوگی, اس لیے کہ جنگ 2 نیوکلیئر ملکوں کے بیچ میں ہونا بہت زیادہ تباہی لے کے آئے گا. اس سے کوئی بھی ملک اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا, سوچے گا نہیں, وہ صرف دھمکیاں کے طور کے پر وہ استعمال کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا. جی راجہ انصاری صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوگی؟ کیونکہ 2026 آج کی ہندوستان کی میڈیا پر یہی کہتے ہیں کہ زیر بحث جو ہے گفتگو یہی ہے کہ جی امریکن ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو اس وقت تناؤ ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے یہ جنگ کی 2026 میں بھی ہو سکتی ہے. جو تھنک ٹینکس نے آج جو رپورٹ شائع کی ہے, تو واقعی ایسا ہے کہ جنگ کی طرف جائیں گے 2026 میں بھی ہم؟ تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اگر تو بھارت جنگ مسلط کرتا ہے تو پاکستان پریپیئر ہے, پاکستان ریڈی ہے اس کے لیے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہمارے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھارت نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. اب بھارت ڈائریکٹلی شاید ہم سے نہ لڑے, شاید ڈائریکٹلی سرحدوں پہ اور اس طرح اپنی فوجیں سامنے نہ لائے, لیکن وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش ضرور پریپیئر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہم جس طرح کوئی بھی نیگیٹو بات اچھا کوشش کریں نہیں کرے, کیونکہ سال کا آخری دن ہے اور کل سے نیا سال شروع ہونے والا ہے, تو جہاں میں وہ گئے ان کا بھی ایک زبردست کردار. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ مجھے سن سکتے ہیں مغری صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں بھائی. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بلاول صاحب کا بھی بالکل ایک کردار رہا ہے. اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور پوری آئی ایس پی آر نے جو وار اسٹریٹجی کے حوالے سے اور میچور ایک کہ کوئی بھی نہ سیکریسی ڈیل کی مطلب لیک کر دی, نہ ہی اس طرح کی کوئی حرکت کی, بلکہ ایک ریسپانسبل انہوں نے کام کیا. اسی طرح میں نے پہلے عرض کیا عطاءاللہ طارڑ صاحب نے جس طرح میڈیا وار جیتی ہے, اور بڑا ایک لمحہ ایسا آیا کہ انڈیا میں یوٹیوب پہ جو بھی وہ وہاں پہ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں پاکستانی ملی نغمے اور پاکستان نے جو رافیل گرائے
اور وہ ساری چیزیں ادھر آ رہی تھیں, تو وہ بھی ہم نے بڑا شاندار کیا. پھر پرائم منسٹر اور خود آرمی چیف نے جس طرح فورن پالیسی کے حوالے سے اور پھر جنگی حکمت عملی اور پورا اس کو ڈیل کیا. لیکن اس جگہ پہ میں سمجھتا ہوں آج سال کا آخری دن ہے, ہمیں پورے اس سینیریو کے اندر پاکستانی قوم کی بہادری کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو خوف چھو کے بھی نہیں گزرا. بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور مدرسوں پہ اور سویلین کیجولیٹیز ہو رہی ہیں, اور وہاں ان کے جو ہیں وہ ڈرونز آ رہے ہیں. بڑی اچھی بات اور دیکھیں پاکستانی دنیا جو میں ہے یہ دیکھی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جنگ سے لوگ اور جہاں دھماکے ہوتے ہیں, بم گرتے ہیں, وہاں سے بھاگتے ہیں, واحد قوم تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ جنگ کریں, ہم پراٹھے لگاتے ہیں. تو یہ وہ ایسے قوم ہی, تھی. اور پھر وہ اپنے ہتھیاروں سے, اپنے ڈنڈوں سے ڈرونز گرا رہے تھے اور میمز بنا رہے تھے. یعنی خوف جو ہے وہ پاکستانی قوم کو چھو کر نہیں گزرا. اتنی بہادر قوم ہے. تو دنیا نے دیکھا ہماری بہادری بھی, ہماری ریسپانسبلٹی بھی. جی وہ آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے. سینیٹر سرمن صاحب ہیں. اچھا جی, اچھا نصرت, اچھا کچھ کہہ رہی تھی آپ. جی میں کہہ رہی تھی پوری قوم متحد ہو گئی تھی بغیر کسی اس کے کہ کون کون ہے, کون کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے, کون نہیں کرتا. اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا. سب کو صرف پاکستان کی فکر تھی, اپنی فوج کی فکر تھی کہ انہوں نے سب نے ان کا ساتھ دینا ہے, اور جس کا میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکنالج بھی کیا تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پوری قوم جو ہے نا یہ یکجا ہو جاتی ہے جب بھی ایسے معاملات. اگر 2026 میں اگر کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے, کیونکہ اس وقت جو ہندوستان کی صورتحال ہے بحیثیت صحافی جو میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں میں آج ایک کسی چینل پہ تھا تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستانی افواج کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ کسی پاگل ہندوستانی کتے پہ گولی خرچ کر دیجیے گا, آپ پہ ہم نہیں کریں گے. ہم آپ کے اوپر جو ہے یہ اپنا جو ہتھیار جو ہے قیمتی وہ استعمال نہیں کریں, کیونکہ آپ کے اندر خود ہی ایک ہندوستان کے اندر جو ہے جنگ چھڑ چکی ہے. ہندوستان کے اندر جنگ چھڑ چکی ہے. روزانہ کی بنیاد پر جو لوگوں کو, چاہے وہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ہو, 25 دسمبر کو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے جو ہے عام کرسچنوں کو مارا گیا, پوری دنیا نے دیکھا. تو کہا جائے کہیں نہ کہیں کہ جو ہے ایک بچے کو پرسوں جو ہے انہوں نے مارا صرف اسی لیے کہ اس کی شکل جو ہے چائنیز سے مل رہی تھی. تو ہمیں کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جنگیں خود چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہیں وہ چھڑ چکی ہیں اور ہر کونے کچھ. تو یہ بڑی بات ہے. سرمن صاحب یہ بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے, کیونکہ ہندوستان کے گھر میں خود چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہیں وہ ایک بڑے محاذ انہوں نے کریٹ کر دیا ہے. کیونکہ انبخت کہیں اور جن کو کہیں کہ دماغ میں جن کے گوبر بڑا ہوا ہے اور گوبر آ رہی ہے جیسے لوگ اگر موجود ہیں, تو ہمیں تو کوئی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان خود اندر سے ٹوٹ رہا ہے. وہاں پہ جس طریقے سے ہندوتا نے جس طریقے سے اپنی صحیح شکل دکھانی شروع کر دی ہے, وہ چاہے مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, سب کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندوستان میں رہتا ہے تو اس کا ہندو ہونا لازمی ہے, اور وہ سب کی زبردستی کنورژن میں لگے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کنورٹ ہو, کرسچن بھی کنورٹ ہو. اور جس طریقے سے کرسمس کے موقع پہ جو جا کے چرچز کے اندر پادریوں کے ساتھ کیا ہے, مطلب شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ اس قسم کی کوئی چیز دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں معاشرے میں ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں بھی اقلیتوں سے کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں, لیکن کبھی بھی ہمارے مسائل اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے اندر جو سلوک اقلیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ہے. اصل شکل جو ہے میرے خیال میں ہندوستان کی وہ اب نظر آنا شروع ہوئی ہے. اور میرے خیال میں ہم جتنا بھی قائد اعظم کا شکریہ ادا کریں نا کم ہے. سر اتراکھنڈ میں دیکھیں نا, اتراکھنڈ میں کیا ہوا سرمن صاحب, اتراکھنڈ میں دیکھیں کہ نوجوان کو جو ہے انہوں نے مار دیا, صرف اس کی شکل جو ہے اگر چائنیز سے ملتی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ہندوستانی نہیں ہو, اس کو بم مار دیا, جبکہ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا میں ہندوستانی ہوں. وہ کہہ رہا تھا میں ہندوستانی ہوں, وہ کہہ کہ تھک گیا کہ میں ہندوستانی ہوں. اس کی شکل جو ہے وہ چائنیز سے کیا ملتی ہے, وہ مطلب تھوڑی سی وہ جو علاقے ہیں جو چائنا کی بارڈر پہ وہاں شکلیں نظر ملتی ہیں. مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہونا کہ آپ مار دو کہ جی تمہارا اس لیے مار دو کہ تمہاری شکل جو ہے وہ چینی ہے, یا جو تمہارا چینیوں سے ملتی ہے, یا تمہارا جو نام ہے وہ مسلمان یا عیسائی نام ہے. مطلب یہ تو انتہا ہو گئی ہے. ہمارے یہاں بھی مسائل ہیں, لیکن اس قسم کا کوئی مسئلہ آج تک کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. اور
اور میرے خیال میں ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ دنیا میں اب آیا ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. جی میں اور میڈم ہمیں کی کچھ طرف کرنے جاؤں کی ضرورت نہیں, ہمیں بالکل کچھ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. پریشان ہونے کی خود جنگ اپنے اندر سے اپنے آپ کو 2026 میں تباہ ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی معیشت درست کرنی ہے, پاکستان کی اکنامی بہتر کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہم نے جو ہے صرف توجہ اس طرف دینی ہے. مگر یہ جو ہندوستان کی جو صورتحال ہے ان کو ان کے رحموں پہ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. 2025 میں اگر 25 تاریخ کرسمس تھی, وہاں پہ ہندوستان میں دیکھا آپ نے کہ وہاں پہ کیا ہوا. اگر دیکھا جائے کہ جو ہے کرسچنوں کے چرچز میں گھس کر جس طرح سے ہندو انتہا پسندوں نے جو کاروائیاں کی, جو کہ عالمی سطح پہ برطانیہ میں احتجاج کیا گیا, سڈنی میں احتجاج ہوا, نیوزی لینڈ میں احتجاج ہوا, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپی یونین, تو کہا جائے کہ اب ہندوستان کے اندر یہ جو جنگیں ہیں جو ہندوتوا اور گوبر آریہ جیسے لوگوں نے جو چھڑ دی ہیں نفرت کی, وہ اپنی نفرت میں خود تباہ ہو جائیں گے. جی بالکل بالکل, میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انہوں نے ان کے خدا کے اوپر اعتراض شروع کر دیا, خدا کی ماں کے اوپر. مطلب تھنک نا کہ حضرت عیسیٰ ان کے خدا ہیں, تو اس کے اوپر کہ وہ کس قسم کی کویشچن کر رہا تھا کہ شرم سے انسان مر جائے کہ ایک دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کرسچن ہے, اس پہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں ان سے کہ آپ خود کون ہیں, آپ پتھروں کو پوچھتے ہیں, آپ کے اندر کوئی چیز ہے ایسی جس کو کہا جائے کہ جی آپ کا خدا ہے. یہ گائے کو پوچھتے ہیں, پتہ نہیں اور کس کو, سانپ کو پوچھتے ہیں, آپ کو پوچھتے ہیں. آپ نے گائے کا ذکر کیا میڈم, سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں دوسرا ملک ہے ہندوستان جو گائے کا گوشت جو ہے دنیا کو فروخت کرتا ہے. ابھی آپ جو بات کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا گیا کہ چند دن پہلے ہندوستان نے جو ہے عرب ملک سے جو ہے حلال میٹ کا جو ہے سرٹیفکیٹ لے کر اور فخری انداز پر وہ چلایا چینلز پہ کہ جی ہم جو ہے حلال میٹ جو ہے یہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں, دنیا کو دیتے ہیں, فروخت کرتے ہیں. ایک طرف گاؤں ماتا پہ جو ہے مسلمانوں کو وہ قتل کرتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اگر دیکھا جائے کہ گاؤں کا قتل جو ہے وہ خود کرتے ہیں. بہت دیر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی ڈبل اسٹینڈرڈ کے جی یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. اچھا مغری صاحب میں ایک اور نئے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ ابھی سال 2026 آنے والا ہے, اور ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ پوری دنیا میں تنقید بھی ہوتی ہے, اور ہمارے ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ ہم جب کرنٹ افیئرز پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب ہم سیاستدان بیٹھتے ہیں تو ہماری جو گفتگو ہے وہ بچے بھی سنتے ہیں, فیملیز بھی سنتی ہیں. ہمیں اب یہ عہد کرنا چاہیے 2026 کے لیے خاص طور پہ کہ ہم سیاست ضرور کریں گے, مخالفت بھی ہونی چاہیے, بھلے ہم تیز آواز میں بولیں, وہ بھی تیز آواز میں کوئی بولنا بدتمیزی نہیں ہوتی, لیکن بلو دی بیلٹ اخلاقیات سے گری ہوئی زبان اور گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. جس طرح ابھی پی ٹی آئی کے ایک ترجمان صاحب جو بنے ہوئے ہیں, انہوں نے جس طرح زبان استعمال کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی تربیت نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ ہم جس طرح اسپوکس پرسنز جو پی ایم ایل این کے جو ہمارے گروپس ہیں اس میں ہمیں ایک طرف نہ صرف سر یہ تو ہم بھی چاہیں گے, پاکستان کی پوری میڈیا اور تمام اینکرز یہی چاہیں گے کہ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے جو ہے کسی قیادت یا ماں بہن بیٹی جو ہے سب کی جو ہے اپنی ہوتی ہیں, اور اس پہ جو ہے تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ پاکستانیوں کے ایتھکس نہیں ہے, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چند ایسے لوگ ہر صفوں میں موجود ہیں, چاہے وہ ہماری صفوں میں ہوں, جو ریٹنگ کے چکر میں, جو اچھے پروگرام کے چکر میں, ڈسکشن کے چکر میں وہ یہ جو ہے لائن کراس کر دیتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی کمیونٹی سے شروع کرتا ہوں, پھر آپ کی صفوں میں, پھر پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کے, پی ٹی آئی کے اور تمام سیاسی جماعتوں میں سے لوگ ہیں جن کو اگلے سال یعنی کہ 2026 میں آپ درست کریں گے. نہیں ہونا چاہیے پارٹی کی بات نہیں کر رہا, بالکل ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے رکھیں. جی چلے سر, بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو. سینیٹر سرمد علی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, بہت مبارک ہو. اور میڈم آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے وقت دیا پورا سال جو ہے. جاوید سومرو صاحب اوان جی وڈی مہربانی, چینی مہمانن جی مہربانی, راجا انصاری صاحب اوان جی وڈی مہربانی, چینی مہمانن جی وڈی مہربانی. ان सां गॾो गॾु तमामु उन्हनि दोस्तनि जी महिरबानी जेके सॼे साल KTN जी स्क्रीन ते, असांजी स्क्रीन ते असांखे टाइम ॾींदा रहिया, पंहिंजी पार्टी जी तर्जुमानी कंदा रहिया, ऐं असांजा तिखा मिठा ऐं वॾा सख़्तु सवालात जा जवाब बि ॾींदा रहिया. ऐं इन उमेद सां त सुभाणे जो ॾींहुं जॾहिं सुबुह जो सिजु निकिरंदो त सिंध समेत पूरे पाकिस्तान ऐं पूरी दुनिया जे लाइ जॾहिं जेका ॻाल्हि कजे त असां उन धरती सां तालुक़ु रखूं था जंहिं धरती जे भिट धणी
यकीनी तौर ते जेका दुआ कई आहे त साईं सदाईं करी मथे सिनसुकार आलम सभु आबाद करी, त अलाह करे जेके बि सॼा आलम आहिनि उहे आबाद रहनि ऐं ईअं ई अॻिते वधनि। ऐं पाकिस्तानी इहो ई चाहींदा त आलम जेके बि आहिनि उन में जेको आहे अमन हुजे, भाईचारो हुजे, मोहबत हुजे ऐं अॻिते ईअं ई सिलसिलो वधंदो रहे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।